बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे ब्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। नाज़रीन, आज अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो जिस तरीके से उनके साथ शुरू से अब तक के मुश्किलात हैं, और आपको पता है कि 2 दिन रह गए हैं इलेक्शन में, जिस तरीके से उनके साथ जो मुश्किलात खड़ी हुई हैं, वो ना इलेक्शन कर सकते हैं, इलेक्शन की कैंपेन कर सकते हैं, ना वो सही तरीके से जो है वो हलकों में जा सकते हैं, या उनके साथ जिस तरीके से पुलिस जो रवैया अख्तियार किए हुए, ये तमाम चीज़ें हैं। इसके अलावा उनकी पार्टी, उनकी मेन क़यादत के लोग और बाकी नीचे के कारकुन जो हैं दूसरी पार्टियों में चले गए हैं। इन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर आज़ाद उम्मीदवार उनके लड़ते हैं और वो कामयाब होते हैं, तो वो कहाँ स्टैंड करते हैं। अब इसी सिलसिले में अगर बात की जाए तो पीटीआई के अपने लोगों का ये कहना है, बहुत से वर्कर्स का ये कहना है कि जिस तरीके से आज़ाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं, तो जब इलेक्शन हो जाएगा और अगर वो जीतते हैं तो कोशिश ये की जाएगी कि केपीके के जो लोग जीतेंगे उनको जो है वो परवेज़ खटक साहब की पार्टी में जो है उसमें ज़म किया जाएगा, या इस तरीके से उनको वहाँ पे खींचा जाएगा। इसी तरीके से अगर पंजाब में देखा जाए तो उनका कहना ये है कि हमारी पार्टी के जो भी आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे तो वो तहरीक इस्तेकाम पार्टी में या तो उनको जो है लाया जाएगा, या नून लीग का सहारा बनेंगे। इसके अलावा अगर सिंध की हम बात करते हैं तो सिंध में तो आपको पता है कि 2 ही चीज़ें हैं, एक तो एमक्यूएम है और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब जो भी हुकूमत उस वक्त बनाएगी, किस तरीके से ये आज़ाद उम्मीदवार उनके साथ जाएंगे, या पीपल्स पार्टी खींचेगी या एमक्यूएम खींचेगी, तो इस तरीके से ये तासुरात जो हैं पीटीआई के अपने लोगों के भी हैं। ये बहुत से लोगों ये कन्फ्यूजन का शिकार हैं और ये कहने पे मजबूर हैं कि जिस तरीके से पार्टी के नाम पे अगर ये जीत जाते हैं, लेकिन फिर अपना जो भी है सिलसिला कौन सी पार्टी में जाते हैं, जाहिर है कि ये तो आज़ाद हैं और ये खुद मुख्तार भी हैं, ये किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। इस तरीके से क्यों सोच रही है, इस पर बहुत से तजियाकारों का अपना तजिया है। वो ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जब अगर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से किसी भी हल्के से उम्मीदवार लड़ता है तो फिर जाहिर है कि वो वादे भी करता है अपने हल्के के लोगों के, और लोग भी उसको इसी वजह से वोट देते हैं कि भाई जाहिर है कि ये जब भी कामयाब होगा तो जाहिर है कि हल्के के लोगों का ख्याल रखेगा, वहाँ पानी बिजली वगैरह के ये सिलसिले में वो काम करेगा, अगर कोई मुश्किलात आती हैं तो उनका साथ देगा। इसी तरीके से वोटर भी यही सोचते हैं कि भाई ये साथ देगा। इसी तरीके से कैंडिडेट भी ये सोचता है कि जब मैंने हल्के में इतना पैसा खर्च किया है, और इस तरीके से आपको पता ही है किस तरीके से पैसा खर्च करते हैं कैंडिडेट आने के लिए, टिकट लेने के लिए और फिर कामयाब होने के लिए किस कदर अनथक मेहनत करनी पड़ती है। तो बहुत तजियाकारों का ये ख्याल है कि जब ये इलेक्शन में फ़र्ज़ करें आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे तो जाहिर है कि सबसे पहले तो वो ये सोचेगा कि बजाय ये कि मैं पीटीआई में जाऊं, ये हो सकता है वो ये सोचे कि मैं पीटीआई में जाऊं, जो कि पीटीआई पहले से एक मुश्किल में, और वो मज़ीद मुश्किलात में अगर वो घिरेगा, अगर फ़र्ज़ करें इलेक्शन के बाद भी पीटीआई को कोई कामयाबी नहीं मिलती है, या पीटीआई के साथ जितनी मुश्किलात हैं, इसी तरीके से कैंडिडेट ये सोचेगा कि इसी तरीके से अगर मुझे जीतने के बाद भी मुश्किलात होंगी तो मैंने वादे किए हैं हल्के में, और जो हल्के वालों ने मुझे सपोर्ट किया, तो मैं उनकी किस तरीके से मदद कर सकता हूं। तो बहुत से मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि फिर जाहिर है कि ये जब इस किस्म की जब बात आ जाएगी तो जाहिर है कि कैंडिडेट कहीं पे भी जा सकता है। उसको सबसे पहले तो फिक्र होगी अपने हल्के की, फिर वो ये कहेगा कि जब पीटीआई में इतनी मुश्किलात पहले झेल के और अब जाके मैं जीता हूँ, और अभी भी जो है फ़र्ज़ करें पीटीआई पे मुश्किलात हैं, तो फिर वो क्यों ये सोचेगा कि मैं दोबारा जो है उन मुश्किलात में गिरूँ, या मैं दोबारा जेल जाऊँ, या मैं अगर ज़मानत भी हो जाऊँ तो मुकदमात फिर भी चलते रहेंगे। तो इस किस्म की सोच जो है वो दिखाई दे रही है। ये पीटीआई के अपने लोगों का भी कहना है, और इसके साथ साथ मुबस्सिरीन का भी ये कहना है। ख्याल है कि अगर जो भी पीटीआई के प्लेटफॉर्म से जीतेगा तो जाहिर है इमरान खान साहब की वजह से जीतेगा। जो भी वोट कास्ट करेगा, वोटर वोट कास्ट करेगा, वो इमरान खान के नाम पे कास्ट करेगा। लेकिन उसके बाद जब इलेक्शन के बाद जो है जाहिर है कि उनके पास 72 घंटे का जो है वो एक टाइम होता है। उस 72 घंटे में उसको ये देखना है कि आया मैं पीटीआई की तरफ जाता हूँ, और अगर वो पीटीआई की तरफ जाता है तो फिर जाहिर है कि वो जितना उसने माल खर्च किया है और जिस तरीके से उसने अपने वोटर्स से वादे किए हैं, आया वो कर सकता है वादे पूरे या नहीं कर सकता। अब इस पर बहुत से मुबस्सिरीन का इसी तरीके से इजहार उन्होंने किया है, और उन्होंने यही कहा है फिर या तो 2 चॉइस होंगी,
ایک تو ان ووٹر کے پاس ایک تو چوائس یہ ہوگی کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ یعنی پاکستان تحریک انصاف کی طرف چلے جائیں، اور اگر وہ چلے جائیں گے تو ان کو تمام وہی مشکلات دوبارہ جھیلنی پڑے گی. جس طریقے سے حالات چل رہے ہیں اور اس پہ لوگ جو ہے آزاد تجزیہ کار جو ہیں یہ تجزیہ کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے حالات چل رہے ہیں، تو اگر ووٹر جو ہے اس سلسلے میں یہ فیصلہ کرے گا کہ وہ پی ٹی آئی کی طرف چلا جائے، جبکہ اتنی اس نے مال بھی خرچ کیا ہے، اس کے علاوہ جو ہے اپنے ووٹر سے اپنے حلقے میں وعدے بھی کیے ہیں، تو اگر وہ وہاں جائے گا تو مزید مشکلات ہوگی. لیکن دوسری چوائس یہ ہے کہ اگر ظاہر ہے کہ اس طرف جائے گا، اس پارٹی میں جائے گا جو کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ پارٹی جو ہے اقتدار میں آنے والی ہے، اقتدار میں آ رہی ہے، تو پھر ظاہر ہے اسی حساب سے اس کو جو ہے تمام مراد ملیں گی، اور اسی حساب سے ہو سکتا ہے وزارت بھی مل جائے. اور اسی طریقے سے لوگوں کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے اس نے جو بھی مال بنایا ہے یا مال خرچ کیا ہے اس نے مال خرچ کیا ہے، وہ مال بھی دوبارہ جو ہے وہ آ جائے، اس کے پاس وزارتیں مل جائیں، اچھی زندگی گزارے، اپنے حلقے کے تمام لوگوں کے جتنے وعدے ان سے کیے ہیں ان کے کام کرے. تو یہ تمام دو چوائسیں ہیں اس وقت آزاد امیدوار کے لیے، اور خاص طور پر پی ٹی آئی کے لوگوں کے پاس، کہ وہ چاہے اگر پی ٹی آئی کا انتخاب کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے اوپر جس طریقے سے حالات چل رہے ہیں اس طریقے سے ایسا لگتا ہے کہ مشکلات ہوں گی، یہی تجزیہ کار کر رہے ہیں. اور اگر وہ کسی ایسی پارٹی میں جا رہے ہیں کہ جس کو اقتدار نصیب ہو رہا ہے، یا اس کے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ اقتدار میں آ رہے ہیں یا وہ اپنی حکومت بنا رہے ہیں، چاہے وہ اتحاد کے ساتھ آئیں، چاہے وہ اکیلی 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئیں، تو وہ ظاہر ہے کہ اس کو وہ اس طریقے سے پھر مراعات ملیں گی. تو یہ اب 72 گھنٹے میں جو ہے اس امیدوار کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس نے کون سی پارٹی جوائن کرنی ہے. جیسے پھر تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے کہ جب یہ پارٹی میں جیتیں گے، جب یہ جو ہے الیکشن جیتیں گے، تو یہ ان کا رخ جو ہے پھر انہی کی طرف ہوگا، یعنی جو بھی پارٹی برسر اقتدار آئے گی. اگر فرض کریں کے پی کے میں جانا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ کے پی کے میں جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب کی پارٹی سے جو ہے علاق ہوگا، یا اس کے علاوہ اگر آپ پنجاب میں جائیں گے یہ آزاد امیدوار تو پھر ظاہر ہے کہ تحریک استحکام پارٹی میں یا نون لیگ میں شامل ہو جائیں گے. اسی طریقے سے اگر سندھ میں بات کرتے ہیں تو سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم کی طرف جو ہے وہ جھکا ہوگا، اور اس طریقے سے جو ہے یہ سلسلہ چلے گا. دیکھیے جو آزاد امیدوار ہیں پھر ظاہر ہے کہ جب وہ جیت جائیں گے تو ان کا انہی پارٹیوں کی طرف رخ ہوگا. اسی طریقے سے جس طریقے سے کے پی کے میں وہ جائیں گے، اور کے پی کے میں ظاہر ہے پرویز خٹک صاحب کی پارٹی ہو سکتا ہے اس کا ان سے علاق ہو. اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو پنجاب میں تحریک استحکام پارٹی ہے، اس کے علاوہ نون لیگ ہے، اس میں وہ علاق کرنے کے لیے جا سکتے ہیں یا اس میں شامل ہونے کے لیے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو سندھ میں ایم کیو ایم ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے دوسری بھی پارٹی ہیں ایم کیو ایم کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. ظاہر ہے کہ دونوں ہیں، جو بھی حکومت بنا رہی ہوگی تو ہو سکتا ہے ان کا رخ اس طرف ہو جائے. اب بہت سے تجزیہ کاروں کا آزاد تجزیہ یہ ہے کہ اب جن لوگوں نے بھی جو ہے حلف دیا ہے، خاص طور پہ پارٹی کو حلف دیا ہے کہ ہم آپ کو ہی ووٹ دیں گے، ایسا لگ رہا ہے جس طریقے سے پہلے ادوار میں ہوتا رہا ہے آزاد امیدواروں کے ساتھ کہ وہ حلف سارے جو ہیں وہ توڑیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ظاہر ہے ان پارٹیوں کی طرف ان کا رخ ہوگا جن کا ان کو اندازہ ہوگا کہ وہ جو ہے اب اقتدار میں آ رہے ہیں یا اقتدار میں اپنی حکومت بنا رہے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے یہ رخ تمام کے ساتھ تمام جو ہیں یہ اپنا جو ہے وہ حلف توڑیں گے اور وہاں کی طرف راغب ہو جائیں گے. دیکھا جائے تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی اور سب سے پاپولر جماعت جو ہے پی ٹی آئی ہے، پاکستان تحریک انصاف. اور جس طریقے سے وہ ٹیکنیکل طریقے سے اپنی کیمپین کرتی ہے، اور جس طریقے سے جو ہے انٹیلیجنس کے ذریعے اپنی جو کیمپین کرتی ہے، اور جس طریقے سے وہ سوشل میڈیا پہ اسٹرانگ ہوتی ہے، جس طریقے سے وہ اپنی کیمپین سوشل میڈیا کے تھرو مسلسل کر رہی ہوتی، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے پاپولر جماعت ہے. لیکن کیا ایسا ہے کہ پاپولر جماعت اگر ہے اس سلسلے میں سوشل میڈیا میں یا ٹیکنالوجی میں سب سے آگے جو کہ دوسری جماعتیں نہیں ہیں، تو کیا الیکشن ڈے کے اندر جو ہے وہ ان کی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کارآمد ثابت ہوں گی یا نہیں ہوگی؟ اس میں مبصرین کا یہ خیال ہے کہ ویسے سوشل میڈیا پہ اسٹرانگ ہونا اور دوسری گیجٹس کو استعمال کر کے اسٹرانگ ہونا یہ ایک دوسری حکمت عملی ہے، لیکن الیکشن ڈے کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ بالکل الگ ہوتی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن مینجمنٹ میں ہے کہ جو بھی حلقہ ہوتا ہے اس میں کم از کم 1000 لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں مینجمنٹ کے طور پہ. اور اس مینجمنٹ کے طور پہ ظاہر ہے کہ تمام پارٹیوں کے لوگ جو ہیں اتنے ہوتے ہیں، اور وہ تمام اپنے ووٹرز کو لے کے آتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں، ان کی سلپس بنواتے ہیں، ان کو آخر تک گائیڈ کرتے ہیں.
تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت جو ہے جو حالات جس طریقے سے پی ٹی آئی کے چل رہے ہیں ان کے پاس اتنا بڑا جو ہے وہ عملہ نہیں ہے کہ وہ ہر ووٹر کو جو ہے اس طریقے سے گائیڈ کر کے آخر تک پہنچائے۔ اور بھی جو ہے کمپلین پی ٹی آئی کی نظر آ رہی ہے، سامنے آ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں، ان کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو بھی ووٹرز ہیں جب بھی وہ موٹر سائیکل پہ نکلتے ہیں تو ان سے جو ہے پولیس ان کو روک لیتی ہے، ان کا شناختی کارڈ چیک کرتی ہے، پھر شناختی کارڈ اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کوئی نہ کوئی کہ انہوں نے قانون توڑا ہے یا ٹریفک سگنل توڑا ہے۔ اس طریقے سے اب ان کا کہنا یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے موٹر سائیکل پہ جو ہمارے کارکن ہیں وہ جو چل رہے ہیں ان کے ساتھ یہ ناانصافی ہو رہی ہے۔ تو اب بہت سے انہوں نے ایک یہ نیریٹو ڈیولپ کیا ہے کہ اس طریقے سے جو ہے خاص طور پہ انہوں نے اپنے ووٹرز کو ہدایت کی ہے کہ آپ جو ہے اپنے شناختی کارڈ کی حفاظت کریں جب بھی کہیں راستے میں نکلیں۔ تو اب یہ ایک نیا نیریٹو بھی آ گیا، پتہ یہ چلا ہے کہ اس طریقے سے یہ ہو رہا ہے۔ اور بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کے ووٹرز اگر موٹر سائیکل پہ چل رہے ہیں ان کو پولیس روک رہی ہے اور پولیس ان کے شناختی کارڈ رکھ رہی ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پولیس جو ہے شناختی کارڈ کو الیکشن ڈے کے دن یوز کرے اور اس طریقے سے جو ہے وہ جعلی جو ہے وہ ڈلوائے۔ تو اس قسم کی نیریٹو بھی آ رہا ہے سامنے، اس قسم کی باتیں تحریک انصاف سے آ رہی ہیں۔ تو خاص طور پہ تحریک انصاف والوں نے اپنے موٹر سائیکل والے جتنے بھی ہیں ان کو یہ ہدایت کی ہے کہ آپ اپنے شناختی کارڈ کی حفاظت کریں۔ ناظرین، آج جو ہے اڈیالہ جیل میں سماعت ہو رہی ہے 9 مئی اور 10 مئی کے واقعات کے سلسلے میں، اور اس سلسلے میں پتہ یہ چلا ہے تقریباً 498 لوگوں کو جو ہے وہاں پہ بلایا گیا ہے، اور جو ہے وہ تمام لوگ جو ہے وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور تمام جو ہے اس میں جو ہے ہماری بڑی جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے جس میں عمران خان صاحب ہیں، جس میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، جس میں چودھری پرویز الہی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں۔ وہ جو بڑی قیادت ہے وہ تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو چھوٹے 498 ان کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ بھی، ان سب کو بھی جو ہے وہ بلایا گیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا ہے، جو لیٹسٹ خبر آئی ہے کہ ایک جم غفیر ہے وہاں پہ، تمام ان لوگوں کا جو 9 اور 10 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں یا ملوث کر دیے گئے ہیں یا ان کے اوپر الزامات ہیں، وہ سارے کے سارے وہاں پہ ہیں۔ اسی طریقے سے وکلا کا بھی ایک جم غفیر ہے کہ ظاہر ہے کہ سب کے وکلا ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے، آیا سارے کے سارے آج سماعت میں آتے ہیں، یا اگر نہیں آتے ہیں تو اگلی سماعت کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے، یا اگلی سماعت پہ بھی نہیں آتے ہیں تو تیسری سماعت کے لیے ان کا سمن جاری ہوتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ سماعت ہوگی، آیا آج ہی سے ان کی گرفتاری عمل میں آ جائے گی جو بھی اس میں کلپریٹ ہوں گے، اور آیا یہ کہ 498 جتنے بھی لوگوں کو بلایا ہے سب کی ہوگی یا اس میں کچھ شارٹ لسٹ ہو جائیں گے، اب یہ دیکھنا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ عدالت کا فیصلہ ہے، جب بھی آئے گا جو بھی ہوگا اسی حساب سے جو ہے تمام یہ کارروائی ہوگی اور یہ سامنے آئے گی، اور جیسے یہ سامنے آئے گی تو انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ولاگ میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج الیکشن کیمپین کا آخری دن ہے، پرسوں پھر الیکشن ہے۔ جس طریقے سے ظاہر ہے کہ 2 دن پہلے جو ہے الیکشن کیمپین ختم کر دی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد کسی کو اجازت نہیں ہوتی الیکشن ڈے سے پہلے کہ کوئی کیمپین کر سکے اور کوئی بھی مجمع اکٹھا کر سکے یا کوئی کنونشن کر سکے یا کوئی تقریر کر سکے، یہ کسی کو اجازت نہیں ہوتی۔ تو اب جس طریقے سے پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے پاپولر جماعت ہے، آپ کو پتہ ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، اور جس طریقے سے وہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے اور جس طریقے سے وہ ٹیکنیکل طریقے سے اپنی کیمپین کو کرتی ہے اور کر رہی ہے، جب سے جو ہے الیکشن کی ڈیٹ آئی ہے جب سے یہ کر رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کس طریقے سے کرتی ہے۔ اور دیکھا جائے تو باقی دوسری تمام جماعتیں جو ہیں ان سے میلوں دور ہیں، اس ٹیکنیک میں میلوں دور ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کس طریقے سے سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ کیمپین کو ایکٹیو رکھنا ہے، کرنا ہے، ایکٹیو مسلسل رکھنا ہے۔ یہ اس سلسلے میں تمام تجزیہ کاروں کا یہ تجزیہ ہے کہ جس طریقے سے پاپولر سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، اس طریقے سے کوئی بھی ملک کی پارٹی جو ہے وہ اتنی ایکٹیو نہیں ہے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے بہت پرانی جماعتیں ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، لیکن کبھی بھی سوشل میڈیا پہ اتنے اسٹرانگ نہیں رہی ہیں، لیکن پی ٹی آئی ہمیشہ سے اسٹرانگ رہی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیشہ جو ہے ہم اس کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں سوشل میڈیا کو، اور اسی وجہ سے تجزیہ کاروں کا خیال ہے اور کہنا ہے کہ آج بھی جو زندہ ہے اتنی مشکلات کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف اگر زندہ ہے تو وہ سوشل میڈیا اور اپنی ٹیکنیکل بنیادوں کی وجہ سے اور ٹیکنیکل استعمال جتنی چیزیں وہ کرتے ہیں کیمپین میں، اس حساب سے جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ ایکٹیو ہے۔ جیسے اگر دیکھیں ناظرین، تو اگر آپ اس وقت موبائل کھولیں تو آپ کے سامنے جو ہے
پاکستان تحریک انصاف کی کیمپین نظر آئے گی اور اس میں ایکٹیولی وہ جو ہے کیمپین نظر آئے گی، اور آپ کے پاس عمران خان صاحب کا پیغام بھی چلتا ہوا نظر آئے گا، ان کی ویڈیو بھی نظر آئے گی، جس طریقے سے کیمپین دوسری جماعتیں کر رہی ہیں، لیکن یہ جو ہے سوشل میڈیا پہ ساری کر رہے ہیں اور وہ آپ کو نظر آئے گی۔ کچھ نہیں بھی نظر آئے گا تو آپ کو کم از کم عمران خان صاحب کی تصویر ہی موبائل کھولتے ہی نظر آئے گی یا یوٹیوب کھولتے ہی نظر آئے گی، اس پہ ہی میسیجز یہ چلتے نظر آئیں گے۔ تو یہ ایک جیتا جاگتا جو ہے پی ٹی آئی کا ایک ثبوت ہے کہ وہ انتہائی پاپولر پاکستان کی جماعت ہے۔ اب یہ تو اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ویسے دیکھیں، اور مبصرین کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ پاپولیرٹی اپنی جگہ ہے، ایکٹیولی وہ سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو ایکٹیو کیے ہوئے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو الیکشن کا ڈے جو ہوتا ہے، یعنی الیکشن کا دن جو ہوتا ہے، وہ اس کی ایک خاص مینجمنٹ ہوتی ہے، اور اس مینجمنٹ کے ساتھ جو ہے جس طریقے سے مشینری کام کر رہی ہوتی ہے، اس طریقے سے مشینری جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس نہیں ہے۔ حالانکہ وہ بہت بڑی جماعت ہے، سب کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن ان کے پاس اتنے وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ ایکٹیولی حلقے میں جا کے یا بوتھ پہ جا کے جو ہے اپنے ووٹرز کو جو ہے وہ گائیڈ کریں اور اپنے ووٹرز کو تمام چیزیں دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی بتائیں کہ آپ نے جا کے اس پہ جو ہے یہ ٹھپا لگانا ہے، یا ان کو گائیڈ کریں کہ یہ اس حلقے سے جو ہے یہ امیدوار جو ہے وہ تحریک انصاف کا ہے۔ تو یہ ہے یہ سب چیزیں جس پہ مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ ویسے پی ٹی آئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے بڑی پاپولر جماعت ہے، اپنی سوشل میڈیا پہ جتنی زیادہ ایکٹیو کرتے ہیں کوئی بھی جماعت ایسا نہیں کرتی، لیکن الیکشن ڈے جو ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ الیکشن ڈے کے اندر جو ہے مینجمنٹ جو ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن ڈے پہ کیا ہوتا ہے، آیا جس طریقے سے ایکٹیولی وہ سوشل میڈیا کو چلاتے ہیں، ٹیکنیکلی چلاتے ہیں، ٹیکنیکلی کیمپین کرتے ہیں، آیا الیکشن والے دن وہ ٹیکنیکل ساری چیزیں سپورٹ جو ہے ان کے کام آئیں گی یا نہیں آئیں گی، ووٹر کو وہ الیکشن بوتھ تک لے جا سکیں گے یا نہیں لے جا سکیں گے، یہ وقت بتائے گا۔ ناظرین، اس وقت کے لیے اتنا کافی ہے، اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔